जिंदगी पाप करते रहते, और कब्र में उतर के मिट्टी पड़ जाती तो बेटा खड़ा होकर कह रहा सुनो मेरे अब्बा का किसी का हक हो ना, मेरे अब्बा पे हक हो किसी का तो मुझसे ले लियो, या उनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। ये बैठे जिम्मेदार लोग, भाई थप्पड़ मैंने मारा आपके, चौक पे जलील मैंने किया आपको, तो बताओ ये चौक पे जलील करने का हिसाब मेरा बेटा देगा कि मैं दूंगा? भाई जिसने मारा होगा वही तो देगा ना। लेकिन रस्में बना लिए, बेटा भी कब्र पे खड़े होकर रस्मन कह रहा है कि किसी पे कोई हक हो, किसी का सताया हो, अपने बाप की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। जब बेटा कब्र पे खड़े होकर ऐलान करता है, नसीहत का नकीब आवाज देता है बहुत देर हो गई है, अब तेरी इस माफी से कुछ होने वाला नहीं है। जब तेरा बाप चौक में लोगों को जलील करता था, तब हम आवाज देते कहते थे औकात मेरे, औकात मेरे, जिस दिन मिट्टी में मिलाएंगे कोई बचाने वाला नहीं होगा। जब ये गरीबों को सताता था, तब कदम रोज सर तलवार कहती थी ओ शराजा तुझे मेरे अंदर आना है। जब ये हराम के मुख में खाता था, तब हमारी रहमत आवाज देती थी बड़ा तारब की चौखट पे, तब ये लौट करके नहीं आया। जब हमने रजिस्टर बंद कर दिया है, जब अमाल का खाता बंद कर दिया गया है, अब तू होता कौन है इसकी तरफ से माफी मांगने वाला? आने तो दे, एक एक बाल की कीमत चुकाएगा, ये इतना टूटा जाएगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कब्र का मंजर बड़ा मुश्किल है, बड़ा होलनाक मंजर है। ना तेरे लिए जन्नत की बशारत है, ना मेरे लिए जन्नत की बशारत है। तेरी मेरी औकात क्या है? लाखों नमाज़ें जिनमें कर्जे की बाकी है, हजारों रोजे छूट जाते हैं, कितने लुक्मे हराम के खाते हैं, कितने लोगों को दुख देते हैं, फिर भी बेफिक्र रहते हैं। पूछ नबी के उस्मान गनी से, जिसे नबी ने दो मरतबा जन्नती कह के आवाज दी हो। जब वो कब्रिस्तान में जाता था, इतना रोता था कि दाढ़ी तर हो जाती थी। किसी ने कहा था अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी बताओ तो सही, तुम्हें तो आका ने जन्नती की बशारत दी है, क्यों रोते हो? तो लोग कहते थे लोगों ये कब्र आखिरत की मंजिल में पहली मंजिल है, अगर ये मुश्किल हो गई तो सब मुश्किल हो जाएगा, अगर ये आसान हो गई तो सारा आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। है कोई तैयारी? मालदार तब्बा तो बेटा 3 बार चने करा लिया, 3 बार नहीं 30 बार करा ले, और एक गरीब का 1 रुपया लेकर मर जा। अल्लाह के बनाए हुए उसूल की रोशनी में कह रहा हूं, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक 1 रुपए का हिसाब तराजू में रख के बराबर नहीं करा लेगा। बेशक डर ही नहीं है कोई। ऐसे मिजाज हो गए हमारे, पीर साहब भी हमें तो कहते हैं चलो ला भाई डर वल्लाह। कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मेरा नबी कायनात का सबसे बड़ा जोर से सबसे बड़ा पीर है। और उसका आलम क्या था? तुम्हारे ही लिए ताए गुनहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, है ना। हम तो सोचते नहीं, जैसा भी आ जाए जल्दी से मर्सिडीज आ जाए, फॉर्च्यूनर आ जाए, ताकि गांव में 2-3 बार हॉर्न बजा के दिखा दूं। हॉर्न तो बेटे उस दिन बजेगा जिस दिन जनाजे पे 4 कंधे पे लेट के जाएगा। वो जो मस्जिद से बजता है, सुनो आज फला की सांसें खत्म हो गई हैं, आज मर गया फला, बंदा उठ के कहता है शाम तो मिला ही था चाय की दुकान पे, तो बड़े लंबे लंबे गप्पे मार रहा था, ये आती आखिरी, कहते मर गया, क्या हो गया था? का पता नहीं, पानी पी रहा, फंदा लगा, खत्म। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है, रस्सी टूट जाती है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा ना, कमेटी वालों ने कितना खुशल मुलाना बुलाया है, एक भी मीठी बात नहीं कर रहा, जन्नत तेरी की बाटी नहीं रहा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेगा। नौजवानों लुक्मे हलाल करो, लुक्मे हलाल करो, जोर से लुक्मे हलाल करो। इतनी सख्त ताकीद हलाल लुक्मों की, इतनी सख्त है, आप अंदाजा लगाइए। हम तो सोचते ही नहीं ना कैसा है, हम तो किसी के हक मारने को कहते हैं इसमें मेरा परसेंटेज बनना था जी, इसमें मेरा परसेंटेज बनना था भाई, मैंने अपना लिया, कौन सी मेहनत करी भाई। वो थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना हंडिया का मुंह खुलाओ तो बिल्ली को गैरत आनी चाहिए। सच्ची बताऊं, पहली उम्मत में एक गुना हो जाता था तो अल्लाह जमीन फाड़ के जमीन में धंसा देता था, सूअर बना दिए गए, बंदर बना दिए गए, रातों रात में कौमों की कौमें खत्म कर दी गई, आसमानों से पत्थर गिरा दिए गए। ये तो एहसान है हुजूर का कि एक नहीं, एक बंदे में लाखों ऐब है, लेकिन फिर भी अजाब नहीं आ रहा है। वजह क्या है ना, रब ने कुरान में कहा मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्ता फ़ीहिम रसूला। महबूब ये जो बच जा रहे हैं ना गुनाह कर करके, ये सिर्फ इसलिए है कि तू इनके बीच में रहता है, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बहुत हराम के पैसे से बना के कह रहा हादा मिन फज़ल रब्बी, पूरी पैसे हराम से बन गई पूरी बिल्डिंग, हादा मिन फज़ल रब्बी। शराब की बोतल पे कुरान, शराब की बोतल पे ज़मज़म लिख दो तो पाक हो जाएगी? नहीं। बोलो, है नौजवानों से कहना चाहूंगा, आपका बाप गरीब है ना, उसने अगर छप्पर में तुम्हारी जिंदगी कटवा दी है तो उसे गुर्बत की गाली न देना। तुम्हारा बाप ईंटें रख के चलाता है ना कंधे पे बिल्डिंगों पे, तुम्हारा बाप अगर रक्षा चलाता है ना तो तुम्हें हलाल की खिलाता है,
تو بوڑھا ہو جائے تو اس کے تلووں کو چومنا بیٹھ کے، کہنا احسان ہے تیرا، تو نے پسینہ بھلا بہا کے چٹنی کھلائی تھی، کسی کا خون نچوڑ کے مرغے نہیں کھلائے تھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احسان مانا کرو اس باپ کا۔ باپ کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ آپ کو حلال لقمے کھلا رہا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میرے نوجوان بھائیو، کوئی ضروری نہیں ہے موت امیر کو بھی آنی ہے اور غریب کو بھی آنی کس کو آنی؟ ہے، سبھی کو آنی ہے، امیر کو بھی آنی ہے اور غریب کو بھی آنی ہے۔ اچھا، امیر کی قبر میں کیا لالٹین رکھی جائے گی؟ نہیں کوئی بلب، نہیں، اے سی وغیرہ کچھ؟ ابھی ہو جگاڑ، للہ مالدار ہے رکھوا دے گا پنکھا۔ ایک مر گئے پیر صاحب، اللہ پیر صاحب مرے، وہ کہنے لگے سنو قبر میں سراغ چھوڑ دینا۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے برکتیں نکلیں گی۔ اللہ، بیٹھ جا بیٹھ جا میرے لال، بیٹھ جا۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ سب برکت برکتیں نکلیں گی۔ مریدوں نے چھوڑ دیا سراغ، 3 دن کے اندر اتنی بدبو نکلی کہ پورا محلہ گھر چھوڑ کے باہر۔ اللہ کے اصول اپنے، اور اس نے جو بھی کیا بہتر کیا۔ بے شک، مٹی کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ تمہارے عیبوں کو بھی چھپا لیتی ہے اور تمہاری اچھائیوں کا بھی کسی کو پتہ نہیں دیتی ہے۔ بے شک، یہ زمین کو ہنر بخشا ہے رب نے، بے شک، ورنہ رب اگر ناراض ہو جائے نا زمین سے، کہتے سن اندر نہیں رکھنا ہے، تو لاشیں کتنی دبائی گئی ہیں، زمینوں نے باہر پھینک دی ہے۔ بے شک، کتنی لاشیں دبی ہیں، باہر پھینک دی گئی ہیں، درختوں پہ سکھائی گئی ہیں لاشیں، آگ لگائی گئی ہے لاشوں کو۔ اگر مٹی باہر نہیں پھینک رہی ہے تو یہ بھی میرے رب کا احسان ہے، بے شک، بے شک، یہ بھی میرے رب کا احسان ہے، بے شک۔ احسان ہے۔ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا لقمے حلال کرو، لقمے حلال کرو، لقمے حلال کرو، حلال کرو، حرام کے قریب نہیں جانا ہے۔ آج لگی ہے نا کہ یار میری بھی گاڑی ہوتی، میری بھی گاڑی ہوتی۔ آپ جانتے ہو گاڑی لینے میں کتنی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں۔ بندہ پیدل چلتا تو اتنی کام کرتا جتنے میں پیدل چل لے۔ آپ دیکھو جہیز میں بلٹ مانگ لیتے ہیں لوگ، مانگ لیتے ہیں، جی بڑے کم لوگ بول رہے ہیں، مانگ لیتے ہیں، اور 15 دن بعد ملو نا، مولانا بلٹ بکواؤ، ایسا کرتے ایسا کریں مولانا بلٹ بکواؤ۔ کیا ہو گیا بھائی؟ تیل بہت کھا رہی ہے۔ لی کیوں تھی؟ ارے یار باتوں میں آ گیا تھا ابا کی۔ سن، تیرے ابا نے ایک کمرہ بنایا ہے، 25 سال میں تیرے باپ سے بیٹے کے لیے چھت صحیح سی نہیں بنی۔ اس بیٹی والے کے جگر کو سلام کر جس نے 25 سال کی بیٹی پال کے تمہاری گود میں ڈال دی ہے یار۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر بھی کتوں کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ بلٹ چاہیے اور بلٹ چاہیے، اب تو دور بدل گیا ہے۔ وہ بڈھا جسے پوری زندگی بیڈ پہ بیٹھنے نہیں ملے گا، وہ اتنی لمبی لسٹ لیے گھوم رہا، کہہ رہا پلائی 3 انچ والی ہونی چاہیے بیڈ میں۔ چچا تجھے تو ایک دن بھی نہیں بیٹھنے دے گا تیرا بیٹا، تو کیوں جہنم خرید رہا، بے شک، تو کیوں غریب کی بیٹی پہ بوجھ بن رہا ہے؟ کہہ رہا 3 انچ کی پلائی سے کم نہ ہو۔ تم دیکھو جو ابلیس فطرت باپ ہوتے ہیں نا، ایسے کر کے نا بغل میں دبا لے گا وہ پرس پیسوں والا اس دن، ہاں، اور پوچھتا پھر روٹی ٹھیک ہے، روٹی ٹھیک ہے، نمک تو زیادہ نہیں ہے بیٹے؟ اگر حلالی اولاد ہے نا تو جو بیٹی والے کے گھر کھلا رہا اتنا کھانا اپنے گھر پہ کھلا کے دکھا۔ اوقات پتہ چل جاتی ہے جب اپنے گھر دعوت بانٹنا کھڑے ہو، کہتا سنو اتنا ندیوں کو پھینک دے، جی کسی بچے کے پلیٹ میں تھوڑے چاول بچ جائے، کس نے دیے تھے اتنے؟ صحیح سے نہیں اتارے جا رہے، اتنی بے قدری ہو رہی ہے۔ اور جب بیٹی والوں کے کتے بن کے جاتے ہیں، اس کو نمک کا پانی پی کے جاتے ہیں، کتنے جنزیریں جیل میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں، اور جب ٹنگوں پہ ٹنگے تبدیلی ہوتی ہے، غریب باپ کا خدا کی قسم ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، اور بیٹے والا اپنے آپ کو شباد حامان نمرود سمجھ کر کے رات میں چکر لگا کے پوچھ رہا ہوتا ہے، نمک کی کمی تو نہیں ہے، روٹی تو ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، مرچ تو تیز نہیں ہے، سو آج تو بیٹے والا ہے، کل برات تیرے دروازے پہ بھی آئے گی۔ اوقات پتہ چل جائے گی جب کسی بیٹی والے کے گھر پہ 250-300 لوگ لے کے جایا کرو تو کتوں کی طرح نہ کھایا کرو، انسانوں کی طرح بیٹھ کے کھایا کرو، اور اگر کھانے کے اندر نمک یا مرچ کم ہو جائے تو عیب لگا کر کے غریب کی گردن نہ جھکایا کر، اگر کمی رہ بھی جائے کہہ دیا کر شکر لگتا، بڑا اچھا کھانا بنا کے تیرا کیا چلا جائے گا اتنا کہنے میں، بس تو اتنا کہہ کے جیسا ہمیں ملا کے خدا ایسا سب کو کھلائے، تو اتنا کہے گا غریب بیٹی کا باپ بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا رسول پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بہت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میں تو نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، بتاؤ کسی کے گھر ایک دن قورمہ کھا لیا تو کیا عمر بڑھ جائے گی؟ بولو نہیں بولو گے تو میں ختم کر لوں، اور اگر بولو تو میں آگے رکھوں بات اپنی، سن رہے نا جی۔ اگر ایک دن کسی کے گھر کھا لیں گے تو عمر بڑھ جائے گی؟ نہیں نا،
اور اگر ایک دعوت ہم سے چھوٹ جائے گی تو کیا ہمارا کوئنٹل وزن کم ہو جائے گا؟ نہیں نا. تو سنو، اگر پتا چلے نا کسی بیٹی کی بارات آ رہی ہے اور دعوت ہے آپ کی، تو آدھا کھانا گھر کھا کے جاؤ. اس کی عزت رکھنے کے لیے آدھی روٹی اس کے گھر کھا لو. اگر تیرے حصے کی بچی روٹی سے غریب کی عزت بچ گئی نا، تو تیرا کوئی 40واں نہ بھی کرے نا، تو تیری عزت بچانے کے لیے قبر میں مدینے والے سرکار آ جائیں گے، مدینے والے حضور آ جائیں گے. یہ کام ایسے کر جاؤ. یہ کام کسی کی عزت بچانے کی کوشش کیا کرو، کسی کی عزت بچانے کی کوشش کیا کرو. کیونکہ اسلام میں جو ہے نا بارات کا تصور ہی نہیں ہے. یہاں کتنے لوگ چلتے ہیں بارات میں؟ 250-300. بولو یار، میں سمجھا رہا ہوں. اور اب سے پہلے جو ہوا انشاءاللہ امید کرتا ہوں جوان بدلیں گے اپنے آپ کو آئندہ. انشاءاللہ. کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 250-300 جاتے ہیں نا. مختصر کر دو. اور جوانوں سے کہوں گا کہ بلا ضرورت تو جوان برات میں جائے ہی نہیں. برادری کے، معاشرے کے 10-15-20 معزز لوگ لے جاؤ، داڑھی والے بزرگ، ان کو لے جا کے عزت سے نکاح کرا کے لے آؤ. گواہوں کے لیے داڑھی والے ڈھونڈے جائیں. گواہوں کے لیے داڑھی والے ڈھونڈے جائیں. ہاں، داڑھی منڈا بھی کہتا ہے لکھو لکھو میرا نام لکھو. جی میں آپ سے ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ چند معزز لوگ جائیں. آج تم میری بیٹی کو چند لوگوں کے ساتھ بیاہ کے لے آؤ، کل میں تمہاری بیٹی کو چند لوگوں کے ساتھ بیاہ لے آؤں گا. تم مجھ پہ بوجھ نہ بنو، میں تم پہ بوجھ نہیں بنوں گا. ورنہ کتنی باراتیں لوٹ گئی صرف اس لیے کہ پسند کا کھانا نہیں تھا. ایک بکرا قربانی کے لیے کیا سال پالتے ہو؟ 1 سال 2 سال بس ہے نا. اور اس کے 12 مہینے گن گن کے کٹتے ہیں. کیا مہینے رہ گئے بکرا عید کے؟ میرا گیہوں کھا رہا. کیا مہینے رہ گئے؟ میرا گیہوں کھا رہا. ایک بکرا، ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے والی بات ہے. اللہ کرے بات آپ سمجھ لیں. ایک بکرا 12 مہینے کے لیے پالنے میں نا آدمی کو کئی بار پسینہ آتا. اور کئی بار تو بیوی پہ ڈنڈا پھیر دیتے، نہ بیچے گی اسے، سارا گیہوں یہی کھا گیا. جی سنو، جبکہ وہ تمہیں بیچنا اس کی تمہیں قیمت ملے گی. سوچ، ایک بکرا جسے مٹھی بھر دانے چاہیے، اسے پالنے میں 12 مہینے مشکل پڑ جاتے ہیں. اس باپ کی ہمت کو تو داد دے جس نے 25 سال بیٹی کو پالا ہو، نوکرانی بنا کے نہیں، اپنی بیٹی کو رانی بنا کے پالا ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی تجھے 250 آدمی کا کھانا چاہیے. کہہ رہا کیا دیا؟ 4 برتن دیے. اور ان کی اوقات بتاؤں، شام کو بارات لوٹ کے آتی، صبح کو نا فاتحہ پڑھ دیو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا مولانا، جاتے ہو کہ فاتحہ پڑھ دیو تو وہ دیوان باہر کھڑا، الماری باہر کھڑی ہے، گھومنا باہر کھڑا، سمجھ رہے ہیں، واشنگ مشین باہر. یہ باہر کیوں ہے پتا؟ کمرے میں جگہ نہیں تھی. یہ اوقات ہے. اس سے 12x12 کا کمرہ نہیں پٹا. اور غریب بیٹی سے جہیز جیب نکال کے مانگ رہی ہے. ایسے ذلیل کتوں نے بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا ہے. بے شک. اور میں ان کو کتوں سے بدتر مانتا ہوں جو زبردستی بیٹیوں سے پیسہ یا جہیز مانگتے ہیں. اس لیے کہ کتا پھینکی ہوئی ہڈی کھاتا ہے اور یہ چھین کے کھانے والے کتے ہوتے ہیں. آپ سے بھی میری گزارش ہے، داماد کروڑپتی کیوں نہ ہو، اگر رتی بھر کی ڈیمانڈ کرے نا تو بیٹی مت دینا. وہ پیسے میں امیر ہے لیکن فطرت میں بھکاری ہے اور پوری زندگی مانگے گا وہ تم سے. ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں نا، بیٹی والے بھی کم تھوڑی ہیں. ذرا سا 2 سال کسی کے ہاسپٹل میں جا کے سوئیاں لگائیں تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بن کے دکھے مولانا، بات کراؤ رشتے کی. ایسی ڈاکٹر یہ گھوم رہی ہیں، بخار کا دن آوے کئی کولے ٹیڑے کر دیتے ہیں، سوئی لگانی نہیں آتی. اور آلہ ڈال کے ایسے چلے گا جیسے کہ یہ ایسے دیکھ کے بتا دے کہ پتھری کتنی بڑی کہاں رکھی ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یہ پینٹ اندر کری اور یوں اندر خود میں 6 بیماریاں ہیں، اپنی نہیں پتا، کبھی ادھر آلہ کبھی ادھر آلہ ہے، اسے نس ہاتھ نہیں آتی، کئی جگہ چھید کر کے نس پکڑ رہا اور آلہ ڈال کے یوں ٹہل رہا. آدمی کہے یار ٹھیک ٹھاک دکھے. تمہیں نہیں پتا ابھی کرونا چلا تھا نا، لوگوں نے پانی کے انجیکشن لگائے لوگوں کو، وہ لوٹ بازاری. میں میڈیکل لائن پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، مجھے سب سے منحوس لائن اب میڈیکل لائن لگتی ہے کیونکہ سب سے بڑے ڈکیت اگر ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک تو میڈیکل لائن میں نظر آتا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ایک دور تھا کہ ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا تھا، اور آج بھی ہم اپنا مریض ایسے سونپ دیتے ہیں کہ باپ کو اپنے بیٹے کو بچانے کا اتنا بھروسہ نہیں جتنا ہم ڈاکٹر پہ کرتے ہیں. اور وہ ظالم لے جا کے مار کے 3 دن آکسیجن لگا کے بلا وجہ میں پیٹ پھلا کے دکھا رہے ہیں کہ زندہ ہے. لاش 3 دن ہاسپٹل میں رکھتے اور 3 دن بعد نکال کے دیکھ کے کہتے ہیں پہلے پیمنٹ کرو اس کے بعد لاش ملے گی. یہ ڈکیتی نہیں تو اور کیا ہے.
ہم آہ بھی کر دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کر دیتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ میں اس لیے چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ مسلمان ڈاکٹر بنے، اور آنے والے ڈاکٹر نہیں، پڑھے لکھے ڈاکٹر بنے، پڑھے لکھے ڈاکٹر 6 دن اپنی مرضی سے دوا دے، اور ایک دن اعلان کر آج پیر کا دن ہے، جو بھی آئے گا حضور کے نام پہ سب کو آج فری دوا دی جائے گی۔ ایک دن ایسا رکھ کر مسلم ڈاکٹر پیر کے دن فری دوا دے، یا پرچہ فری کر دے، یا فیس نہ لے، اور کہ آج کی فیس حضور کے نام ہے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، پہلے درود پر پھر پڑیا باندھ، تیری پڑیا میں شفا ہو نہ ہو، مدینے والے کی درود سے شفا ہونے لگے۔ یہ ہونا چاہیے نا، یہ میں چاہتا ہوں میری لائن کے، میرے اسٹاف کے، یعنی ہماری قوم کے جوان پڑھے لکھے ڈاکٹر بنے۔ لیکن پڑھے لکھے بنیں گے کہاں سے؟ ابا 8ویں تک تو گاؤں کے اسکول میں بھیجتے رہے جہاں پہ کھچڑی ملے، کتابوں کی اتنی فکر نہیں جتنی پلیٹوں کی فکر۔ بستے میں ہے کہ نہیں؟ گلاس رکھ لیا؟ ہاں امی ہے۔ پیالہ کے ہاں جا، کھا پنجیری۔ اندھے ہو گئے، اندھے ہم۔ عیاشی کے لیے پیسہ ہے، بدماشی کے لیے پیسہ ہے، جوؤں کے لیے پیسہ ہے، تماشوں کے لیے پیسہ ہے، سٹوں کے لیے پیسہ ہے، بدماشیوں کے لیے پیسہ ہے۔ اگر نہیں ہے تو تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ سنو، واقع کرو، بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو، محتاج ہو جاؤ، بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو۔ دوسروں کی نوکری کرنی پڑے تو کرو، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو، اس لیے کہ اب حکومت وہ کرے گا جس کے ہاتھ میں قلم کی طاقت رکھی جائے۔ بلا وجہ ہمارے والے نہیں کہتے آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ کیا نعرہ بولو؟ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ پڑھائیے اپنے بچوں کو، اور اتنا پڑھائیے کہ پڑھائی تھک جائے، بچے نہ تھکے۔ بے شک۔ کہہ رہے ہیں عبد النام دیکھا نا تو نکال دیا، چل ٹھیک ہے 10% مانتا ہوں کہ نام کی بنیاد پہ تمہیں جاب نہیں ملی، لیکن کسی مرض کا علاج بن جاؤ، کسی مرض کا علاج بن جاؤ، مریض گھٹنے ٹیک کے تمہارے پاس آئے گا۔ بے شک۔ جو 5000 ماسٹر کو دے کے ہائی اسکول میں پاس ہوا ہو نقل کر کے، وہ انٹرویو میں نکالا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا بتاؤ؟ 8ویں تک کھچڑی کھاتے رہے، ہے نا؟ چھوٹا بڑا سنا، 8ویں کے بچے کو چھوٹا بڑا یاد نہیں ہے تو یہ MBBS بنیں گے؟ بولو نہیں نا۔ اور پڑھے لکھوں سے بھی میری گزارش ہے، بڑی تیزی سے فتنے، جی پینٹ اندر کر کے اگر انگلش کے 2 ورڈ یاد ہو گئے نا تو اب کسی کو امام تھوڑی مان رہا، انجینئر کو امام مان رہا، پلمبر کو۔ جی جس کا کام ٹوٹیاں جوڑنا تھا وہ اب ایمانوں کا فیصلے کریں گے۔ جی میرا ایک سوال ہے، اگر انجینئر ہی حق ہے تو اس کی فکر کے لوگ اس سے پہلے قیامت تک، اس سے پہلے سرکار تک اور اس کے بعد قیامت تک نظر کیوں نہیں آتے؟ بے شک۔ کہہ رہا لاجک ہے اس کی بات میں، لاجک۔ میں نے کہا سن رہے گدھے، لاجک وہاں دکھائی دے گا جہاں پہ انگلی سے چاند کے ٹکڑے نہ ہوتے ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور جہاں انگلی اٹھا کے سینہ چاند کا چیر دیا جاتا ہو وہاں لاجک کام نہیں آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہتر۔ اب یہاں لاجک لا، حضرت علی حضور کی گود میں، حضور علی کی گود میں اثر کا وقت، آنسو گرا، نبی کی آنکھ کھلی، آنکھ کیا کھلی؟ حضور فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھ سو جاتی ہے میرا دل جاگتا رہتا ہے نا، میرا دل جاگتا رہتا۔ آنسو ٹپکا، حضور نے فرمایا علی خیر ہے؟ حضور اثر قضا ہو رہی ہے، اٹھو علی۔ کیا ہوا کہ ہو گئی قضا، سورج ڈوب گیا۔ فرمایا علی غلامی میں میری ہو اور نماز قضا ہو جائے، قیامت تک زمانہ تانا نہیں دے گا کہ نبی کی محبت میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں؟ حضور کیا کالی تو بتا قضا پڑھے گا کہ ادا پڑھے گا؟ کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، پھر قضا کیوں؟ نبی نے پھر آیا اور پھر یوں اشارہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 70,000 فرشتے سورج کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب حضور کی انگلی اٹھی تھی سورج پلٹا تھا تو ایسا لگ رہا تھا 70,000 فرشتے سورج کے ساتھ ٹنگے چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں لوجک لاؤ، کیا لوجک ہے بھائی؟ تو بھائی فتنوں میں نہ پڑو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا بھی باپ آئے گا جی، جو اپنے ساتھ جنت دوزخ دونوں لے کے چلے گا۔ اس کی باتوں میں بھی لوگ، وہ کہے گا تو بارش ہوگی، وہ کہے گا تو دھوپ نکلے گی، وہ کہے گا تو دن ہوگا، وہ کہے گا تو رات ہوگی۔ رات ہوگی، لیکن فرمایا گیا کہ جو اس کی جنت ہوگی حقیقت میں جہنم ہوگی، بے شک۔ اور جو اس کی جہنم ہوگی حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو ابھی اس سے بھی بڑے فتنے آنے، میں کہتا ہوں نوجوانوں اگر بہک گئے ہو نا تو لوٹ آؤ۔ اچھا ایک بات بتاؤ تو
सच्ची बताओगे सारे लोग? मकान अच्छा बनवाना चाहते हो कि टेढ़ा मेढ़ा? बोलो यार। अच्छा देखो मैं इतनी नीचे लेवल पे आके बात कर रहा हूं कि सबकी समझ में बात आ जाए। मैं मंतिक और फलसफे की दलील आपको नहीं दे रहा हूं। कैसा मकान बनवाओगे, है ना? तो मिस्त्री कैसा लाओगे? बोलो। अगर आपको फर्नीचर लगवाना होगा तो कारीगर कैसा लाओगे? बोलो। लाइट फिटिंग का जब सब कुछ अच्छे से कराते हो ताकि कोई ऐब ना निकाल सके, तो 3 लोमड़ियों से क्यों सीख रहे हो? बेशक, सुभान अल्लाह। दीन उससे सीखो ना जो मास्टर हो इस्लाम में, बेशक, जो मास्टर हो इस्लाम में, वो जिसे कुरान की आयत देख के पढ़ना ना आती हो, जिसे ज़बर ज़ेर की तमीज ना हो, वो हुजूर के दीन की बात करता है। अगर दीन सीखना गए तो उससे सीखो जिसको 100 से ज्यादा रब ने उलूम अता करे, और उसकी शख्सियत को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, आला हज़रत कहा जाता है। जो देख के कुरान न पढ़ सके उसे इंजीनियर मिर्जा कहते हैं, जो कुरान की रूह को छू करके तर्जुमा करते उसे इश्क का इमाम अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मुफ्ती हमाद साहिब क़िबला, बहुत अच्छा पैगाम यार वो मैंने उसको एक दिन सुना, किसी ने मुझे क्लिप भेजी, पहली बार मैंने सुना। वो कह रहा था ये यार देखो समझ में आने वाली बात है, हजरत वैसे करनी दांत तोड़ देंगे हुजूर के लिए, कोई कैसे अपना दांत तोड़ देगा? ये बात कर रहा वो जाहिल, कह रहा कोई कैसे अपना, अबे मनहूस है तेरी शिकल है। वाह, जो देख ले तो उसे खाना हजम ना हो, और एक मेरे नबी का नूरानी चेहरा है। वाह वाह वाह। जब पूछना डॉक्टर इकबाल से जाकर के छठी का दूध याद ना दिला दे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जानवर तू दांत की बात कर रहा है, वहां तो हंसते हंसते लोग गर्दनें कटा दिया करते थे। पढ़ो ना तारीख, पढ़ो हुजूर के सहाबा की तारीख। जंगे खंदक है और हुजूर दुश्मनों के बीच में घिर गए तो हुजूर के सहाबा यूं आगे खड़े हो गए, ऐसे आगे खड़े हो गए। जो तीर हुजूर की तरफ आता तो यूं हट के अपने सीने पे ले रहा, फिर इधर आ रहा है तो इधर हट के अपने सीने पे ले रहे। और फिर जब सीना भर गया ना तो फिर जब सोचा आखिरी वक्त आ गया तो पीठ कर ली दुश्मनों की तरफ और चेहरा कर लिया हुजूर की तरफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा कर लिया, तीर लग रहे लेकिन दर्द का एहसास नहीं, मुस्कुराते जाने। आका फरमाते दर्द नहीं हो रहा, कहते हुजूर खुशी उस बात की है कि जाते जाते तेरा चेहरा देखते जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो जिंजीर कह रहा है वो वैसे करनी, दांत कैसे तोड़ेंगे, दांत कैसे तोड़ेंगे? सुन, तूने दीन को जाना ही नहीं क्योंकि तू यहूदियों की नाजायज औलाद है। बेशक बेशक, तू यहूदियों की नाजायज औलाद है और तू वो गंदा फितना है जिसको बैठ करके यहूदियों ने बनाया है। आशिकों से पूछना वो क्या कहते हैं हुजूर के बारे में। वाह, वो क्या कहते हैं? वो तो ये कहते हैं खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन पूरी मदीने की गलियां बहारा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नौजवानों ऐसे शैतानों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बड़ा काबिल है। मैं गया था गोवा, 4 स्टूडेंट आए, तकाबुल अदियान के स्टूडेंट हैं। उन्होंने आके कहा कि हजरत आपसे कुछ बातें करनी। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हमारी जमात के 4 बच्चे ऐसे हैं जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के ये है, वो ये कहते हैं कि हम खुदा को मानते ही नहीं, और कहने को उनका बाप भी मुसलमान, माँ भी मुसलमान। तो मैंने उनसे एक सीधा सवाल किया था, मैंने कहा सच बताना। कहा क्या उन्होंने कभी मदरसे की रोटी खाई है? वाह, क्या उन्होंने कभी मदरसे की रोटी खाई है? कहा नहीं, वो तो जब से होश संभाला इंग्लिश मीडियम में थे। तो मैंने कहा अब कुछ नहीं होने वाला, जिनकी बुनियाद कमजोर रह जाए वो इमारतें ऊपर से जाके मजबूत नहीं होती है। बेशक। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनाएं, लेकिन उससे पहले कुछ दिन मदरसे की हवा जरूर खिला दें, इसलिए कि जिन बच्चों को मदरसे की हवा लग जाती है वो दुनिया के किसी भी कोने में चले आए हुजूर का दामन अपने हाथ से जाने नहीं देते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने नहीं देखा 2 साल सऊदी में काट के आ रहा, अच्छी खांसी सीधे पैर से पड़ लिया था, आते ही मैं यूं हो गया जी। अरे भाई पैरों से कर ले। सऊदी में बड़ा असल दीन तो आप समझ में आया, टांगे फैला के नमाज होती, तुझे कह सकते सऊदी में ऐसे ही पढ़े हैं। होश में आ जाओ, होश में। मेरे हुजूर ने ना एक दिन रुख किया हिंदुस्तान की तरफ, फिर मुस्कुराए। सहाबा ने फरमाया आका मुस्कुराए क्यों? मेरे नबी ने फरमाया मुझे हिंद से दूर वफा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
مجھے ہند سے بوئے وفا رہی ہے. یہ وہ مٹی ہے جہاں پہ حضور کے عاشق پیدا ہوتے ہیں, حضور کے عاشق پیدا ہو. اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی بھی پلمبر ہمارے انڈیا میں ہے ہی نہیں. واہ واہ سبحان اللہ, بے شک نہیں ہے, ایسا کوئی بھی پلمبر نہیں ہے, ہمارے انڈیا میں نہیں ہے, نہیں ہے. یہ سارے پلمبر ادھر سے ہی آتے ہیں جی وہاں سے زیادہ گمراہی کہیں نہیں ہے. وہ وہاں تو پیر خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں. اور بتاؤ جی نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اپنا ایمان بچا لو. دین عقل کو حضور کے قدموں میں قربان کر دینے کا نام ہے. بے شک دین اپنی عقل کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دینے کا نام ہے. اگر وہاں عقل چلاؤ گے تو مومن مومن نہیں ہو, مومن نہیں ہے, نہیں ہو. وہاں پہ عقل قربان کر دی جاتی ہے. کیسے کیسے سنیں ذرا. میرے نبی نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. باپ جنت کا دروازہ ہے. کلیئر ہے نا, اتنا سب کو پتا ہے نا, لیکن عمل نہیں کریں گے. اماں پہ شیر پڑو ابھی پیسے لٹائیں گے, لیکن اماں کو 10 روپے کی دوا کے لیے پیسے نہیں دیں گے. ابا کی شان میں شیر پڑو گڈیاں اڑا دیں گے, لیکن وہی ابا کھانسی کے سیرپ کا پرچہ دبائے بیٹھے بیٹھے 8 دن سوچتا ہے بیٹے کو دوں نہ دوں, دوں نہ دوں, دیا تو غصہ نہ ہو جائے, دیا تو غصہ نہ ہو جائے. پھر وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں مت دو ہمیں 1 روپیہ, لے جاؤ اٹھا کر کے. یہ پیسہ کاش جا کے باپ کے قدموں میں ڈالو کہ ابا ایک مولوی آیا تھا, باپ کی عزت بتا کے گیا ہے. ہماری زندگی کا آغاز بھی تیرے قدموں سے ہوتا ہے اور انتہا بھی تیرے قدموں سے ہوتی ہے. سبحان اللہ, صحیح ہے نا جی. تو یہ کنڈیشن, یہ حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے باپ جنت کا دروازہ. حضور کے ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح, سن عشق کسے کہتے ہیں, جاؤ انجینئر کے حرام خور کی نسلوں کو بتاؤ جا کے. وہ ویسے کرنی کے دانت پہ بات کرتا ہے. میں اسے بتا رہا ہوں ابو عبیدہ ابن جراح, حضور بیٹھے, ایک ہاتھ میں خون میں سنی تلوار, دوسرے ہاتھ میں کٹی کھوپڑی. حضور کی چوکھٹ پہ آ گیا. میرے نبی نے فرمایا کیا ہے ابو عبیدہ, یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے. کہا کس نے کاٹا ہے؟ کہا حضور میں نے کاٹا ہے. سمجھ رہے کس نے کاٹا ہے؟ میں نے. کیوں کاٹا ہے تم نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف بھونکتا تھا. میں نے کئی بار اس کو سمجھایا, سن تو میرا باپ ہے, میں تیرے ذریعے دنیا میں آیا ہوں اور میں تجھ پہ ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا, سن کچھ بھی کر میرے محبوب کو گالی نہ دے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو بہت سمجھایا, جب نہیں مانا اس کی زبان آپ کے خلاف کھلتی رہی. آقا بات برداشت سے باہر ہو گئی, میں نے تلوار نکالی, اس کا سر کاٹ دیا. آقا اب ابو عبیدہ کا فیصلہ یہ ہے, ابو عبیدہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو زبان آپ کے خلاف بھونکے گی وہ سلامت نہیں رہی ہے, چاہے وہ باپ کی زبان کیوں نہ ہو. آقا میں جانتا ہوں اس کا احترام آپ نے سکھایا ہے, سرکار سر کاٹ لایا ہوں, اب جو بھی سزا ہوگی اس کے لیے تیار ہوں. میرے نبی نے کھڑے ہو کر کے ابو عبیدہ کو بلایا, سینے سے لگایا, فرمایا سنو جسے جنتی دیکھنا ہو میرے ابو عبیدہ کو دے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خدات کی بات کرتا ہے. صحابہ حضور کے لیے اپنے خاندان کی گردن کاٹ دیتے ہیں. حضرت عمر نے اپنے ماموں کا سر کاٹا جی ہے اوقات فتنہ پھیلا کے یہودیت سے ایجنٹ بن کے قوم کو گمراہ کرنے کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. کون ہے یہ؟ وہ ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء اتقی قلیل المؤمنین ابی بکر صدیق. ہر جمعے کو اعلان ہوتا ہے, سنو انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. سبحان اللہ, بولے یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو رافضی بیٹھا وہ قطعی نہ بولے, وہ بیٹھے جو پکا بریلوی ہو. بے شک. ہاں پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا. کس کا؟ حضرت ابو بکر کا. حضرت ابوبکر صدیق کا ہے نا جی. حضرت ابوبکر صدیق, یہ ابو بکر ہیں, دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھاتے کھاتے سامنے بیٹھے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق. ابا ہاں ایک بات بتاؤں؟ بولو. کہا جب میں ایمان نہیں لایا تھا, بدر کی جنگ تھی, میں ابو جہل کی طرف سے لڑنے آیا تھا, آپ حضور کی طرف سے آئے تھے. کہا پھر؟ ابا میں نے ایک بار تلوار اٹھائی, دیکھا آپ کا سر ہے, میں نے روک لی, اگر چلا دیتا تو آپ میرے ساتھ نہ ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں لقمہ چھوڑ دیا, کہنے لگے سن وہ تو تھا جو باپ دیکھ کے تمہیں تلوار روک دی تھی, اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے, بے شک. میں یہ نہیں سوچتا میری اولاد ہے. کہتے ابو بکر تلوار چلا دیتا, اس لیے کہ ابو بکر کے سارے رشتے بھی حضور سے شروع ہوتے ہیں اور ختم بھی حضور پہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں مبارک ہو انجینئر جہنمی کا عقیدہ, ہمیں مبارک ہو ابو بکر صدیق کا. سبحان اللہ. وہ صحابہ کی بات کرتا ہے, وہ صحابہ کی بات کرتا ہے جس کی اپنی نسل کا نہیں پتا جی ہے. تو یہ صحابہ کا عشق تھا, یہ صحابہ کا عشق تھا. آپ سے میری گزارش ہے مسلک اعلیٰ حضرت مضبوطی سے قائم رہو, انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ.
मजबूती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और ऐलान रहना चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वादा करते हैं जी। अकीदे की हिफाजत करें और जो बहक गए हैं उनको भी कोशिश करें समझाने की, ना समझे तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक। ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, बिल्कुल न दुआ न सलाम न रोटी न पानी न मैयत न शादी न बारात। छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। छोड़ दीजिएगा बिल्कुल नहीं, इसलिए कि हमारी मोहब्बत का मयार भी हुजूर होने चाहिए और हमारी नफरत का मयार भी हुजूर होना चाहिए। और ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ठीक है ना, फरमाया गया दोस्ती में कोई खून न देना पड़ेगा। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, दोस्ती में इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं, है ना। अच्छा फिर सलाम पढ़ लोगे, जरा कहें आप रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मन हो तो कह दो, ना हो तो बिल्कुल ना बोलो। या रसूल अल्लाह। और एक बात सुनो, ये जो मसले होते हैं ना, ये जो मामले होते हैं क्या ना, कौ सुभान अल्लाह, ले सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, उछल सुभान अल्लाह, गिर सुभान अल्लाह, ये हमारी समझ में बातें नहीं आती। मैं एक बात जानता हूँ, बात हुजूर की आए ना तो फिर पीछे से किसी धक्के की जरूरत ना पड़े। जी, ये इश्क है, ये इश्क है। जब सहाबा बैठ करके आपस में हुजूर का जिक्र करते थे या रब के जिक्र में मशगूल होते थे तो ऐसे होता थे कि जैसे कि कोई कटे हुए दरख्त का ठुंड खड़ा है, परिंदा परिंदे भी बैठ जाते थे उनके सरों पे आकर के। ये उनके जिक्र की कैफियत होती। और यहाँ देख रहा तुझे कह रहे तो किसी बात बोलो, तुझे कह रहे भाई अगर उसमें एक गलती है तो एक तुझ में भी है जी, क्यों किसी पे उंगली उठा रहे हो। दुआ ये करो कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बात कहाँ चल रही थी, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहाँ तक है। बहुत अच्छा साउंड आपका है भाई, अल्लाह सलामत रखे। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू। मैंने कहा था जब भी खाइए हलाल खाइए, जब भी खाइए हलाल खाइए, हलाल खाइए, और जब भी बोलिए सच बोलिए, सच बोलिए। कह रहा मौलाना दाढ़ी रख लेता, बड़ा ऊंच नीच करना पड़े है। मिसाल के तौर पर इसका तो चलो रेट खुला है, ऐसी चीजें जिनका रेट खुला नहीं हो रहा। कह रहे आप कसम से अभी लाए 150 रुपए की और तुम्हें मैं 145 में दे रही हूँ। हम क्या तेरे बाप लगते हुए 5 रुपए घाटे में बेच रहे हैं। ये देखो क्यों हजरत लवाकुल्दा है ना, झूठ तो झूठ है ना। कितना मोटा झूठ बोला। कह रहे आप कसम से 150 रुपए की लाएंगे, अपने बच्चों को कसम खाने से पता कसम खाते ही बच्चे थोड़ी मर जाएंगे। जब तक बीमार होंगे तब तक अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। कहता है डर थोड़ी है, ना तो जमीन फटने वाली और ना आसमान गिरने वाले, तो बिल्कुल टेंशन नहीं। कह रहे आप कसम से अभी लाएंगे। सुनो ये आपकी चीज, ये आपकी चीज, आप इसको 2 लाख की बेचें जी, आप पे कोई शरान जुर्म लागू नहीं होता है कि आपसे कोई जुर्म हुआ। लेकिन झूठ बोल के कीमत घटा बढ़ा के बताना, ये सबसे बड़ी डकैती होती है। बेशक भाई मेरी मर्जी है ना, ये मेरी घड़ी है, ये मैंने 50 के लिए 25 के लिए मैं बेच रहा हूं इसे 2 लाख की, फिर जी, शरीयत इजाजत देती है मालिक की। बेशक। लेकिन धोखा ना दे, 6 लाइटें दुकान में लगा के है अंधा करके बेच रहे कपड़ा और लिख रहा बाहर के खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। और कह रहा शुक्र है जब से दुकान करिए 12 उम्रे करिए, 12 ना 2200 करिया। अगर तेरे उम्रे में 1 रुपया हराम का लगा होगा अल्लाह पूरा उम्र मुंह पे मारेगा तेरे। जी बेशक, गलत नहीं कह रहा हूं। और ऊपर लिख रहा हाजा मिन फज़्ल रब्बी, डकैतों ने दरवाजे पे अल्लाह का नाम लिख रखा। और कह रहे सुनो खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, क्यों? घर जाके उजाले में देखेगा तो फिर ये तेरी तिजारत है। वक्त का इमाम और इतना बड़ा इमाम जिसे इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा इमाम कि आधी दुनिया से ज्यादा जिसकी तकलीफ न लगी हो, बेशक बेशक, जिसके लिखे हुए मसाइल कयामत तक उम्मत को काम आते रहेंगे। बेशक बेशक, इतना बड़ा इमाम, कपड़े की दुकान है। सुभान अल्लाह। काय की दुकान? कपड़े की। आज मोल की दुकान रख लेना। तेरा हो भाई मामा छुड़वा, ये तो अमीर बनना चाह रहे हैं। सच्ची बता रहा हूँ, एक इमाम साहब जलसे में आए तो मुझसे कहने लगे मैं जल्दी जा रहा हूं। मैंने क्यों? कहा गाड़ी घर खड़ी करनी है, बाइक लेके इमामत पे जाना है। मैंने कहा बाइक लेके? अल्लाह ने 4 व्हीलर आपको दिए, सर्दी का मौसम है। कहना मुख्तदियों को ना पता, मैंने मारुति ले ली है। अल्लाह
اگر پتہ چل گیا ماروتی لے لیے تو امامت مجھ سے استعفا لے لیں گے. انہیں موٹر سائیکل کا ہی پتا میری. جانتے ہو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں کہ عالم کو فقیری کی زندگی گزارنی نہیں چاہیے محتاجی کی. سنیں بہت غور سے میری بات. عالم کو فائنینشلی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ دین کسی سے دب کے اور ڈر کے بیان نہ کرے, ڈنکے کی چوٹ پہ سچ بیان کرے. میں اگر کمزور ہوں گا آپ سے تو آپ سے سچ نہیں بولوں گا. جی میں مضبوط ہوں فائنینشلی, نہ سنو گے اٹھ کے چلا جاؤں گا, کوئی فرق نہیں. امام کو فائنینشلی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہر دن منبر پہ کھڑے ہو کر کے وہ حق کے ساتھ بیان کرے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ علماء کو دین کی خدمت کے ساتھ اپنا بزنس بھی کرنا چاہیے. اور مجال مولوی آج دکان رکھ لے, کیا جاؤ جی تم دکان ہی چلاؤ, امامت تمہارے بس کی بات نا. تعجب ہوتا ہے مجھے لوگوں کی سوچ میں. ایک امام صاحب نے نا ممبری کا پرچہ بھرا اس بار, یہ پوری قوم پیچھے پڑ گئی. ارے بولے امام صاحب تم ممبر بنو گے, یہ تمہارا کام نہ ہے. یہ میں بولا کیوں, تم یہ گنڈوں کا ہی کام ہے. کہہ رہے دیکھو یار آپ سمجھاؤ, آپ تو مفتی صاحب ہو, انہیں سمجھاؤ امام صاحب ہو کہ یہ BDC لڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا سن بھائی تو جاہل ہو کے مسجد کا متولی بن سکتا ہے, تو ہم پڑھے لکھے ہو کر کے ممبری کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے بھائی, ہاں بھائی جب تک ہم پہ رہی نا تو پھر شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے رہے. واہ, جب ہم رہے نا اس کرسی پہ تو ہم نے بنارس آ کر کے بیٹی کی عزت بچائی تھی, ہندو بیٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب سے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی لگام کہ جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے, قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بے شک. آپ سے بھی میری گزارش ہے, کھل کے کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی میری گزارش ہے, یہ مت سوچنا کہ الیکشن کوئی بھی چھوٹا ہوتا. نہ, الیکشن کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. الیکشن میں یہاں پہ پرچار نہیں کر رہا ہوں, میں جانتا بھی نہیں ہوں ان چیزوں کے بارے میں, میں پڑھتا بھی نہیں ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں الیکشن کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. آپ اس کے ہاتھ میں قوم کی ذمہ داری دو جو رب سے بھی ڈرتا ہو, رسول کے آگے کھڑے ہونے کی بھی فکر کرتا ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات غلط کہہ رہے ہیں نہیں. پردھان بنا بیٹھا کہہ رہا ہے آ جائیے, کیا ہوا نا, میل لوٹ دی انہوں نے میری. تو کہہ رہا مکھیا آ جائیے, تم نے میل لوٹ دی, بتائیے. آپ وہ بندہ غریب ہے, کہہ رہا کوئی بات نہ ہے, اور اس سے کہتے ہیں دیکھ کتنی ڈانٹی, تو چپ رہی ہے, میل سیدھی ہو جائے گی. تو غلطی بھی امیر کی ہے, ظلم بھی غریب پہ ہوا ہے, اور رسوا بھی غریب ہی ہوتا ہے. آنکھ مار کے کہتے ہیں ہاں بھائی میں غلطی ہے, سن تو میل کر لے, ایسے کرتے. اللہ کے واسطے ایسے ظالموں کے ہاتھ میں نا چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری مت دو جو امت کے دل کا حال نہ جانتے ہو. ایسے شخص کے ہاتھ میں ذمہ داری دو جس کی فکر حضرت عمر فاروق اعظم سے ملتی ہو. اور اگر رب نے آپ کو ذمہ داری دی ہے نا تو بڑھتے رہنا. حضرت عمر آدھی دنیا کا بادشاہ, ایک محلے کا مکھیا نہیں, آدھی دنیا کا بادشاہ, 22 لاکھ مربع میل کا مالک. بے شک. 24 لاکھ مربع میل, 22-24 دونوں روایت ہیں. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. کسی نے کہا عمر کیوں رو رہے ہو, امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہ ایک پل سے گزرتے ہوئے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کا پیر پل میں پھنس کے ٹوٹ گیا ہے. اللہ رو اس بات پر ہوں, اللہ قیامت میں عمر سے پوچھے گا عمر حکومت تیرے ہاتھ میں تھی, پل اتنا کمزور کیوں تھا کہ ایک بکری کا پیر ٹوٹ گیا؟ تو عمر خدا کو کیا جواب دے گا؟ اسے کہتے ہیں حکومت, اسے کہتے ہیں کرسی کا ہاتھ. مولانا ہو کے ممبری لڑو گے, قطعی پوری مسجد کا پیسہ بیٹھا اس پہ سانپ بن کے, اور مولوی ممبری بھی نہ لڑے. ہمارے کام تم کرو, تمہارے ہم نہ کریں. مجھ سے صاحب آج آ کے کہنے لگے پرچہ بھر دو ودھائکی کا. میں نے کہا نہ چلا یہاں سے چائے مل رہی کہیں, جتنے ٹھل ہوئے ہیں ایسے بھاؤ بڑھاتے گھومتے. جیت گئے تم 800 ووٹوں سے جیت رہے ہو پکا. لے بھئیے اس کا بیڑا غرق, مشکل سے 2-2.5 لاکھ اکٹھے کرے تھے اس نے, وہ سب چائے میں پی گیا. 800 سے جیت رہا تھا, 250 نہ آئے. اور بعد میں پتا کیا کہہ رہا ہے, رکھیے کہ ووٹوں سے دوڑی, بعد میں کہہ رہا ہے تمہارے بھیا نہیں رہتی ہے, وہ دشمنی اور کرا دیا گھر میں. کھڑے ہو, الیکشن لڑو. آپ سے میری گزارش ہے, الیکشن کے نام پہ دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے. ووٹ ہے, رائے ہے, میں چاہتا ہوں یہ بنے اور آپ چاہتے ہیں یہ بنے, دے دو اپنی رائے. وہ تو مٹھی بندی کر کے ہو رہی ہے نا. لیکن دشمنیاں کب ہوتی ہیں؟ جب دلال بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سنو اسے سلام مت کریو, وہ اس کی بیٹھک میں بیٹھا تھا. جی یہ کنڈیشن ہماری ہے. او بھائی ایسا لگتا نہیں کہ ملک الموت اس کے آئے دائیں بائیں, اسے پتہ ہی نہیں مرنا بھی ہے, ڈٹ کے جھوٹ بول لیا. کچھ تو سمجھو میری بات, سمجھو. دشمن نہیں ہوں, ہمدرد ہوں.
صبح سے شام تک 6 چائے پی کے کہہ رہا کیا ہوا، اس سے ہو گیا سمجھوتا نا؟ کہہ رہا کس سے؟ ارے وہ جو بول لیا تھا کھڑے ہو کے، ارے وہ کہہ بھی دے بیچارہ، ارے یار چھوڑو یار کیا منہ لگنا کرنا، سنو تم ڈر رہے ہو، ویسے جگاڑ میرا بہت پکا ہے، ایک سے کہو تو فون لگاؤں، فون لگوا کے جیل میں پھنسوا کے پھر حرام کی چائے بیٹھ کے پی رہا، پھر چائے پی رہا وہیں بیٹھ کے، بھائی اس کی جیب پہ فالج نہیں گر گیا۔ ہوشیار رہو، میرے باپ مجھ سے کہتے تھے بچپن سے، بیٹے اس شخص سے ہمیشہ ہوشیار رہنا جو بہت زیادہ جھک کے مسافہ کرے، اس لیے کہ دکھاوے وہی کرتے ہیں جن کے دل میں میل ہو، ہوشیار رہنا۔ تو یہ نفرتیں بڑھ گئی۔ تم ایک بات کہاں سے چل گئی پھر ادھر چل گئی، تو ایک بات سنیں کہ علماء کو فائنینشلی مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہا داڑھی رکھ لوں نا تو تھوڑا سا سودا جو ہے نا مولانا کرایہ بھی نہ نکلے گا دکان کا، تیری داڑھی کھا رہی ہے سارا پیسہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے کی دکان ہے، ایک دن آپ نے نا سورج، ویسے روز سورج چھپنے کے وقت دکان بند کرتے تھے، آج پہلی بند کر کے چل دی ہے۔ کسی نے کہا تھا تبھی تو دن بڑا باقی ہے، اتنی جلدی دکان کیوں بند کر کے جا رہے؟ فرمانے لگے دیکھتے نہیں بادل ہو گئے تو کیا ہوا، بارش تھوڑی ہو رہی ہے، نہیں اندھیرا ہو گیا ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اندھیرے میں کوئی گھٹیا کو اچھا سمجھ کے، سستے کو مہنگا سمجھ کے خرید کے نہ لے جائے۔ اگر کسی ایک بندے نے بھی دھوکہ کھا لیا تو کہتے ہیں یہ فقیر قیامت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اسے دین کہتے ہیں۔ اور جب لوگ ایسے لقمے کھاتے ہیں تو قیامت تک ان کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ، بے شک بات آپ سے میری گزارش ہے، جب بھی کھانا حلال کھانا، زور سے جب بھی کھانا، اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ سٹا لگاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، رشوت لیتا ہے، بیاج لیتا ہے اور یا بیاج پہ پیسے دیتا ہے، تو اس شخص کے ہاں کا پانی بھی مت پینا، بس پانی بھی مت پینا کہ یار پی لے گھونٹ میں کیا رہا کہنا میں تجھ سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں، بے شک سبحان اللہ، میں تجھ سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتا میں تجھ سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں، اور نبی کے عشق کا مطلب مجھے بھی ایئرپورٹ جانا بھائی، فلائٹ پکڑنی ہے، ہاں تو میں اپنے نبی سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ ہے، ایک صحابی آگے سنیں، حضور سے عشق کا مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں ٹوپی لگا کے بقرعید پہ 6 دن گوشت کھایا، فریج میں رکھ رکھ کے کھایا، سڑا سڑا کے کھایا، پھر بھی پکا مسلمان ہے۔ میری سمجھ میں یہ اسلام نہیں آتا لوگوں کا۔ اصل اسلام کسے؟ حضرت حضور بیٹھے، حضور کے ایک صحابی آگے السلام علیکم، حضور کو سلام کیا، جیسے سلام کیا سرکار نے ہاتھ کی طرف دیکھا، منہ پھیر لیا، ادھر منہ بڑا ادھر بڑے، سرکار نے پھر رخ پھیر لیا، سرکار کو سادہ ناگوار گزرا، حضور اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، اس نے کہا کیا ہو گیا حضور، ناراض کیوں ہو گئے؟ تو حضرت عمر نے کہا تجھے غیرت نہیں آئی؟ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ مومن مرد اگر سونے کی انگوٹھی دنیا میں پہنے گا، اللہ قیامت میں اسے آگ کی انگوٹھی پہنائے گا، وہ بھی جہنم کی آگ کی انگوٹھی۔ کہا تجھے نہیں لگا تو آگ پہنے بیٹھا ہے اور حضور تجھے مسافہ کرتے تجھ سے؟ طبیعت ناگوار گزری طبیعت پہ یہ بات، حضور اٹھ کے چلے گئے۔ ظہر کا معاملہ تھا، عصر کا وقت آیا، حضرت بلال نے اذان دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابی نے جب اتنا سنا حضور کو میری انگوٹھی پسند نہیں، نکال کے پھینک دی، روتے رہے۔ پھر جب حضرت بلال نے اذان دی نا تو وہ اٹھ کے جانے لگے۔ حضرت عمر نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ سرکار آتے ہوں گے، ملاقات کر کے چلے جانا، ہو سکتا ہے سرکار راضی ہو جائیں۔ آقا زیادہ دیر غلام سے ناراض نہیں رہتے ہیں، ظہر کی بات کی اثر ہو گئی ہے، بیٹھ جانا آقا آتے ہوں گے۔ جب اتنی بات سنی ہے اس نے ایک چیخ مار کے کہا تھا عمر میرے ہونے سے سرکار کو ناگوار گزرا تھا، آقا آئے پھر مجھے دیکھیں کہیں تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے آقا کے آنے سے پہلے ہی جا رہا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا تھا یار جب جاگی لگا ہے تو انگوٹھی لے کے چلا جا، اس نے کہا نہیں میں انگوٹھی نہیں لے کے جاؤں گا، اللہ پر روتا روتا ہوا چلا گیا ہے۔ اتنے میں سرکار آئے ہیں، آقا نے انگوٹھی کو دیکھا ہے، کہتے وہ کہاں گیا جس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی؟ حضرت عمر نے پوری بات بتائی ہے، یا رسول اللہ جاتے جاتے میں نے اس سے کہا تھا انگوٹھی لے کے چلا جا، اس نے کہا تھا عمر میں اس کو کیوں لے کر کے جاؤں؟ آقا نے مجھ کو بتایا کہ حرام ہے۔ حضرت عمر نے کہا حرام تیرے لیے ہے، بیٹی کے لیے تو جائز ہے۔ اب صحابی کا عشق دیکھو، انہوں نے کہا تھا عمر جس کو مرتبہ نظر سے گرا دے یہ میری اوقات نہیں ہے، میں اسے اٹھا کے بیٹی کو دے دوں، اس لیے میں اسے نظر سے گرا رہا ہوں۔ آقا کریم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، سرکار کی نبوت والی چولی پھیل جاتی ہے۔ آقا کہتے عمر جلدی تلاش کرو، بلا کے لاؤ، اور جہاں بھی مل جائے اس سے کہہ دینا اب رونا چھوڑ دے، مسکرانا شروع کر دے، اس لیے کہ اب تجھ سے خدا بھی راضی ہو گیا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ یہ غلاموں کا طریقہ ہوتا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جسے حضور نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، اور جسے حضور نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، مانیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک زبان سے گزارش اللہ کھانا، آج حرام سے بچنے کے عادی ہو جاؤ، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات اور کہہ دوں لاسٹ میں چلتے چلتے، مجھے حکم ہو رہا ہے شجرہ پڑھ دوں، ہے نا، مگر میں ایک بات بتا دوں، کھیتی کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ذرا، کتنے لوگ کھیتی کرتے ہیں؟ ہے نا، تو ہاتھ تو کم اٹھا رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیں جتنے کھیتی کرتے ہیں ذرا،
ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، اب ہاتھ نیچے کر لیں. آپ مجھے بتائیے گا غلط دوا اگر ڈال دی جائے کھیت میں تو فصل بچے گی کہ نہیں؟ اندازہ لگا لو اسی سے. جس طرح غلط دوا سے فصل برباد ہو جاتی ہے اسی طرح حرام غذا سے نسل برباد ہو جاتی ہے. بے شک. ایک دھان کی فصل بچانے کے لیے 6 لوگوں سے پوچھتے ہو پتا پیلا ہو رہا کون سا اسپرے کروں، کیڑا لگ گیا کون سا اسپرے کروں. 6 ڈاکٹر طرح کھیت دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے جو کہ فصل کٹ جانی ہے بھینسوں کو کھانی ہے نا. جب فصل اتنے درد سے پالتے ہو تو اولاد اور نسل اس سے زیادہ محنت سے پالا کرو. بے شک. کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اگر وعدہ کریں تو پھر میں شجرہ سناؤں. انشاءاللہ. حرام سے بچیں گے انشاءاللہ. یہ بچے کیوں نہیں بچ رہے؟ ابا حرام کماتے ہیں بیٹے تو پھر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو نہیں کھائیں گے انشاءاللہ حرام. ہائے 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 سلامت نے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. جب جوان سدھر جائے گا انشاءاللہ ایک دن دیکھنا معاشرے میں اسی معاشرے میں پھر سے کوئی محمد بن قاسم آئے گا، پھر یہیں سے کوئی صلاح الدین ایوبی ہوگا، یہیں سے پھر خالد بن ولید کا غلام اٹھے گا. میرے وجود مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا. ہے نا؟ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی نہیں انشاءاللہ؟ فرمایا گیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے مجھے شجرہ پڑھنا. آپریٹر صاحب بہت اچھا ساؤنڈ، اب اس کو تھوڑا سا ایکو دے دو، بیس کم کر دو اس کی تاکہ میں حضور کا شجرہ سنا سکوں. جب میں حضور کا شجرہ سناؤں اور میرے ہاتھ کا اشارہ ہونا تو آپ کو بولنا ہے. سبحان اللہ. سنو بھائی یہ بلا وجہ میں تعریف کر رہے تھے کہ بڑا اچھا سبحان اللہ بول رہے ہیں، آخر میں نہ کٹوا رہے. بولو کل کے طرح سبحان اللہ. جی سلام اللہ. میری طرف سبحان اللہ سے اتنی اچھی سبحان اللہ کہہ دو کہ کل اڑیسہ جہاز وہاں تقریر کروں اور مجھے تھکن نہ بول سکتے تو بولے سبحان اللہ. اور زور سے سبحان اللہ. یہ میں سوچی سو نہیں بولنا تھا، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تبھی بولنا. اور آپ نے اگر ڈنڈی ماری سبحان اللہ کہنا چھوڑا میں شجرہ چھوڑ کے نکل جاؤں نہیں چھوڑے گا کیونکہ نماز جنازہ نہیں ہے جو پوری کر کے ہے نا. آپ جتنی جلدی سبحان اللہ کہہ دیں گے اتنی جلدی شجرہ ورنہ میں چھوڑ چکا. کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ بولو ذرا سبحان اللہ. ہاں جی کچھ لوگ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں دم نہ نکل جا سبحان اللہ کہنے میں. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے آج تک کوئی نہیں مرا. یہاں بھی کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں مرے گا نا. تو بولو نا سبحان اللہ. بڑے اچھے بچے ماشاءاللہ. ایسے بچے اگر 10 اور آگے ہوتے نا تو مجھے بڑے بڑوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں ان پہ تقریر کر دیتا. ٹھیک ہے نا؟ پھر ساتھ دینا بیٹے اور بولنا سبحان اللہ. میں ہاتھ تبھی اٹھاؤں گا جب مجھے لمبی سانس لینی ہوگی. چھوٹی چھوٹی سانسیں تو میں لیتا رہوں. اگر آپ نے سبحان اللہ کہنا بھول گئے تو میں سانس لینا بھول گیا تو لینے کے دینے پڑ جائے. نہیں بھولیں گے نا انشاءاللہ. میں مبارکباد دوں گا ان بھائیوں کو جو میرے بھائی کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سن رہے ہیں. بڑی بات ہے آپ کرسی پہ بیٹھے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. میں ان جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اولاد اتنی اچھی ہے کہ سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، انہوں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی. پھر جب بیٹھے ہو کرسی پہ بیٹھے ہو تو زیادہ بندہ آپ کا سبحان اللہ کہنے کا. بولے سبحان اللہ. فلائٹ نہ چلی جائے. بولو ذرا کھل کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سلو ہو جا رہا ہے. ایسی سیٹنگ کرو کہ میری آواز نکال سبحان ہلو ٹھیک ہے نا؟ بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلو پیار سے کام چلا لیتے ہیں. خالی لنگر کے سارے تو نہیں آئے تھے، کھانا کھا کے آئے تھے. جی تو کھا کے آئے تو پھر بھوکوں کی طرح کیوں کہہ رہے ہو سبحان اللہ؟ ایسے کہو نا جیسے کھانا کھا کے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ. دیکھو میں تم سے پھر بتا رہا ہوں گھور کے مت دیکھو. موڈ خراب ہو جاتا جب ایسے کر کے دیکھتا. گھر تجھے بٹھایا کس نے زبردستی ہے نا؟ زبردستی کسی کوئی بٹھا نہیں رہا ہے. دل سے سنے تو بولے سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ نعرہ لگائے تو میں شجرہ شروع کروں. ہے کوئی پیچھے؟ یا غوث زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ.
اللہ اکبر یا رسول اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے پیارت، پیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبک نیک نام، لبک نیک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحار، زلحار کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخن، ناخن کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے بامان کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے ادنان، ادنان کے بیٹے بوائد کے بیٹے نظار، نظار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ.